बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। ज़मा वॉइस यूट्यूब चैनल के मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, हम उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे और हमारी दुआ भी है कि अल्लाह पाक आपको सदा आफ़ियत के साए में रखे। प्यारे दोस्तों, जबल उहद को सीरत नबवी से मुतल्लिक अहम तरीन मुकामात में शुमार किया जाता है। ये कई वाक़यात का सबब मुनफरिद मुकाम और अज़मत का पहलू रखता है, जिसमें 3 हिजरी में पेश आने वाला ग़ज़वा उहद नुमायां तरीन है। मदीना मुनव्वरा आने वाले ज़ायरीन की अक्सरियत जबल उहद की ज़ियारत के ख्वाहिशमंद होते हैं। यहाँ शुहदाए उहद का कब्रस्तान भी है, जिसमें मारक़ाए उहद में जाम शहादत नोश करने वाले 70 सहाबा के जस्द खाकी मदफून हैं। जबल उहद मदीना मुनव्वरा के शुमाली जानिब में वाक़े है। कुदरती सूरत में नजर आने वाला ये पहाड़ी सिलसिला मशरक़ से मगरिब की तरफ 7 किलोमीटर तक फैला हुआ है, जबकि इसकी चौड़ाई 2 से 3 किलोमीटर के दरमियान है। इसकी बुलंदी 350 मीटर के करीब है। जबल उहद के इस नाम का सबब कई रिवायतों में मज़कूर है। उनमें एक ये भी है कि इसकी वजह जबल उहद का दीगर पहाड़ों की निस्बत इम्तियाजी हैसियत का हामिल होना है। ये पूरा सिलसिला एक गैर मुनक़सिम टुकड़ी की मानद ज़ाहिर होता है। इसके नाम के हवाले से ये भी कहा गया है कि इसकी निस्बत कौम जालूद यानी अमालका के एक शख्स की जानिब है, जिसका नाम अहद था। उस शख्स ने जबल अहद के करीब क़याम किया तो इस हवाले से पहाड़ का नाम अहद पड़ गया। इमाम बुखारी रिवायत करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मरतबा जबल उहद पर चढ़े। आपके हमरा अबू बकर, उमर, उस्मान भी थे। वो पहाड़ हिलने लगा। आपने पहाड़ पर अपना पाँव मारकर फरमाया, ए उहद ठहर जा। ए उहद, तुझ पर एक नबी है और एक सिद्दीक है और 2 शहीद हैं। यानी नबी तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सिद्दीक हजरत अबू बकर और 2 शहीद यानी उमर और हजरत उस्मान। चुनाचे जैसा कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था वैसा ही हुआ। उहद वो पहाड़ है जिसके मुतल्लिक हजूर ने फरमाया, हमको इससे मोहब्बत है और इसको हमसे मोहब्बत है। ग़ज़वा उहद के सब शुहदाए कराम वहीं मदफून हैं। ये उहद पहाड़ 4 जन्नती पहाड़ों से एक है, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, 4 पहाड़ जन्नती हैं। अर्ज किया गया, वो कौन से हैं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, उहद जन्नत के पहाड़ों में से एक पहाड़ है, वो हमसे मोहब्बत करता है और हम उससे मोहब्बत करते हैं। तूर जन्नत के पहाड़ों से एक पहाड़ है। लबनान जन्नत के पहाड़ों में से एक पहाड़ है और नजबा जन्नत के पहाड़ों में से एक पहाड़ है। उहद पहाड़ी की चोटी पर बाज पुराने जमाने की इमारतें कायम हैं। उहद पहाड़ की चोटी से मदीना मुनव्वरा का तमाम जहतों से नज़ारा मुमकिन है। पहाड़ी चोटी के अतराफ में सरसब्ज दरख्त, बिलखसूस अन्नबी बादाम के पौधे, चकोतरा जैसे पौधे पाए जाते हैं। कई मुकामी नामों से मशहूर पौधे अल-ओसज, अस्समर, अस्सल्म, अस्सिद्र और शोकाल अब्ल भी मौजूद हैं। पहाड़ की चट्टानें अहद अव्वल के दौर की चट्टानें करार दी जाती हैं। जबल उहद की चट्टानें अपनी इंतहाई मजबूती की वजह से भी मशहूर हैं। ये सुर्ख, लाजोर्दी रंग और मटियाले रंग की चट्टानें हैं। पहाड़ का एक हिस्सा आतिशफशां पर मुश्तमिल है। कशकरी का कहना है कि जबल उहद के शुमाल मशरिक की जानिब पाई जाने वाली चट्टानें नीले रंग की हैं, जिन्हें एंडेजर्ट चट्टानें कहा जाता है। एंडेजर्ट चट्टानें अपना रंग बदलने की वजह से भी मशहूर हैं। ये चट्टानें सफ़ेद से सब्जी माइल हैं। प्यारे दोस्तों, उहद पहाड़ महज एक पहाड़ ही नहीं बल्कि मदीना मुनव्वरा में इस्लामी तारीख का एक अहम तारीखी और जोग्राफियाई लैंडमार्क है। सिर्फ अहलियाने मदीना ही नहीं बल्कि दुनिया भर से आने वाले आशिकाने रसूल इस पहाड़ की ज़ियारत को अपने लिए बाइस शर्फ समझते हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इस पहाड़ से बहुत मोहब्बत फरमाते थे। हजरत अनस से मरवी है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उहद पहाड़ हमसे और हम इससे मोहब्बत करते हैं। जबल उहद कई काबिल ज़िक्र खसूसियात का हामिल है। इनमें से सबसे अहम पहाड़ की आतिशफशां चट्टानें हैं। उसमें कई तारीखी वादियाँ, घाटियाँ, किले, खजूर के दरख्त अपनी खास पहचान रखते हैं। ये पहाड़ सदियों से मुकामी लोगों की तवज्जो का मरकज रहा है। कई अहादीस मुबारक में उहद पहाड़ का जिक्र है। बुखारी, अबू दाऊद और तिरमिज़ी शरीफ में बयान करदा हदीस के अल्फाज कुछ यूँ हैं कि उहद ने साबित किया कि तुझ पर एक नबी, एक सिद्दीक और 2 शहीद आए। इस पहाड़ का नाम पड़ने की वजह इस पहाड़ों का बाहम मुत्तहिद होना भी हो सकता है। पहाड़ के जनूबी हिस्से में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके सहाबा
نے قربانیاں دیں اور بہادری کے بے مثال نمونے قائم کیے۔ اگر غزوہ احد کا تذکرہ نہ ہو، غزوات رسول کا تذکرہ نامکمل رہ جاتا ہے، کیونکہ اسلامی تاریخ میں غزوہ احد حق و باطل کا دوسرا معرکہ ہونے کے لحاظ سے بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ یہ غزوہ 3 ہجری میں واقع ہوا۔ غزوہ احد اسی احد پہاڑی کے دامن میں پیش آیا۔ مسلمانوں کے اس قافلے کی تعداد 700 تھی، جس میں زیرہ پوش صحابہ کرام 100 تھے اور ادھر قریش کا لشکر 3000 کی کثیر تعداد پر مشتمل تھا، جن میں 700 افراد زرہ پوش تھے۔ اس معرکہ حق و صداقت میں جام شہادت نوش کرنے والے خوش نصیب صحابہ کرام کی تعداد 70 تھی، جبکہ کفر کے 30 افراد واصل جہنم ہوئے۔ غزوہ احد پہاڑی جنگ تھی۔ حق و باطل کے اس دوسرے بڑے معرکے میں عرب کے رواج کے مطابق پہلے مبارزت ہوئی، جس میں اہل اسلام کا پلہ بھاری رہا۔ بعد ازاں عام جنگ شروع ہوئی تو حضرت حمزہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو دجانہ اور حضرت حنظلہ کے تابڑ توڑ حملوں سے کفار کا لشکر بھاگ گیا۔ جنگ شروع ہونے سے قبل اللہ کے رسول نے حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں 50 تیر اندازوں کا ایک دستہ پہاڑی درے پر متعین فرمایا کہ تم اس درے پر کھڑے رہنا۔ دونوں پہاڑوں کے درمیان راستہ ہو تو اسے درہ کہتے ہیں۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تم نے یہاں سے ہٹنا نہیں، یہاں تک کہ میں آپ کو حکم نہ دوں کہ درہ چھوڑ دو۔ جنگ شروع ہوئی۔ ابتدا میں صحابہ کو عظیم فتح ہوئی۔ مشرکین مکہ کے سارے جرنیل احد سے کئی میل فاصلے پر بھاگ گئے، تو درے پر جو صحابہ موجود تھے انہوں نے دیکھا اب تو مشرکین مکہ کو شکست ہو گئی ہے، وہ بھاگ گئے ہیں، اب درے سے نیچے اتر جائیں تو کوئی خطرہ نہیں۔ درے پر کھڑے رہنے کا حکم اس وقت تھا جب تک کافروں کے سپاہی سامنے ہوں۔ یہ سوچ کر وہ 50 صحابہ نیچے اتر آئے اور مال غنیمت اکٹھا کرنا شروع کر دیا۔ خالد بن ولید نوجوان سپاہی تھے، اس وقت وہ کافروں کے لشکر میں تھے۔ ایک ہی جنگ ہے جس میں وہ کافروں کے لشکر میں شامل تھے، بعد میں جتنی جنگیں ہوئیں وہ اسلام کی خاطر لڑے۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ درے کا راستہ خالی ہے تو انہوں نے اپنے سپاہیوں کو کہا دوڑو، موقع ہے۔ جب وہ دوڑ کر آئے تو انہوں نے دیکھا کہ صحابہ مال غنیمت جمع کر رہے ہیں۔ انہوں نے درہ خالی ہونے کی وجہ سے موقع پا کر فوراً حملہ کر دیا، جس سے افراتفری پھیل گئی۔ میدان احد میں سب سے بڑا نقصان یہ ہوا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک اور ہونٹ زخمی ہو گئے۔ جانثار صحابہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے کا قطرہ بھی زمین پر نہ گرنے دیتے۔ جب حضور زخمی ہو کر زمین پر رونق افروز ہوئے تو ایک ہیجان پیدا ہوا۔ حضور نظر نہیں آ رہے تھے۔ ادھر شیطان نے آواز دی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے ہیں۔ اس آواز نے صحابہ کے پاؤں کھیڑ دیے، پاؤں ڈگمگا گئے تو کوئی ادھر دوڑا، کوئی ادھر۔ قرآن کی آیت ہے، جب شیطان نے انہیں بہکا دیا۔ مسلمانوں کو احد میں شکست نہیں ہوئی تھی بلکہ فتح حاصل ہوئی تھی۔ اس کے متعلق بہت سی دلیلیں ہیں۔ ان میں ایک دلیل یہ ہے، جسے شکست ہو وہ میدان چھوڑ کر بھاگ جاتا ہے، جو میدان میں کھڑا رہے اس کو شکست خوردہ نہیں کہتے۔ صحابہ تو اسی میدان میں رہے تھے، بھاگے تو کافر تھے۔ کوئی فرلانگ ادھر ہو گیا، کوئی فرلانگ ادھر ہو گیا۔ کچھ صحابہ کرام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے۔ صحابہ نے حضور سے عرض کی کہ یا رسول اللہ، شیطان نعرہ لگا رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً گڑھے سے اٹھے تو آفتاب نبوت کی کرنوں نے میدان کو گھیر لیا۔ صحابہ نے نعرے بلند کیے تو کافروں نے تیر پھینکنے شروع کر دیے۔ تیروں کی بوچھاڑ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامنے آ کر سینہ تان کر کھڑے ہو گئے کہ تیر مجھے لگے، میرے سرکار کو نہ لگے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ہاتھوں سے کافروں کے تیر روکتے رہے اور کسی تیر سے کوئی نقصان نہیں ہوا۔ دراصل آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک نگاہ پڑی تو جو تیر آتا ہے تو حضرت سعد اپنے ہاتھوں سے روک کر کافروں کی طرف پھینکتے ہیں، جس سے کافروں میں کھلبلی مچ گئی۔ مشرکین مکہ واصل جہنم ہو رہے ہیں۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس بہادری کے منظر کو دیکھا تو زبان نبوت سے ایسا اعزاز انعام نصیب ہوا جو سوائے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کسی اور کو نصیب نہیں ہوا۔ حضور نے فرمایا، سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک تیر اور پھینک، تیرے تیر پھینکنے پر میرے ماں باپ قربان۔ حضور کے صحابہ میں حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر مبارک 18 برس کی تھی۔ خوب روح جوان صحابی ہیں، نئی نئی شادی ہوئی، شادی کی پہلی رات ہے، صبح کا وقت ہوا، غسل کی حالت میں ہیں۔
کان میں آواز پہنچی الجہاد، حضور کا حکم ہے کہ جہاد کے لیے تیار ہو جاؤ۔ جب حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنا فوراً سوچ میں پڑ گئے، حضور بلا رہے ہیں، اب غسل کروں کہ حضور کے حکم کی تعمیل کروں؟ حضرت حنظلہ نے دل سے پوچھا کہ کیا کیا جائے؟ غسل کریں کہ حضور کے حکم پر پہنچیں؟ فیصلہ یہی کیا کہ جسم کی پلیدی کی طرف مت دیکھو، حضور کے حکم کی طرف دیکھو۔ سب کچھ اللہ کے سپرد، وہ سب کچھ جانتا ہے، اگر محبوب کے حکم میں تاخیر ہو گئی تو سب کچھ ختم۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً گھر سے نکلے، حضور کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے بغیر غسل کے ہی جا کر لشکر میں شامل ہو گئے۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میدان احد میں بڑے بہادری کے کارنامے سر انجام دیے، بالآخر شہید ہو گئے۔ ادھر رب تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا، میرے محبوب کا غلام آ رہا ہے، اس کو دنیا کے پانی سے نہیں حوض کوثر کے پانی سے غسل دو۔ جب غزوہ احد اختتام پذیر ہوا، حضور نے حکم دیا شہیدوں کی لاشیں اکٹھی کرو۔ صحابہ کرام نے شہیدوں کی لاشیں اکٹھی کیں، لیکن حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش نہیں ملی۔ حضور کی نظر اٹھی، فرمایا حنظلہ کی لاش کو زمین پر تلاش کرنے والوں، فرشتے اسے حوض کوثر پر غسل دے رہے ہیں۔ جب حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش زمین پر آئی تو صحابہ نے دیکھا کہ حضرت حنظلہ کے بالوں سے پانی کے قطرے موتیوں کی طرح ٹپک رہے ہیں۔ اسی واسطے سے حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غسیل الملائکہ کہا جاتا ہے، جن کو فرشتوں نے غسل دیا۔ احد کا واقعہ بڑا نازک اور دل خراش ہے۔ میدان احد میں بڑا نقصان ہوا۔ سب سے پہلا اور بڑا نقصان امام الانبیاء کا زخمی ہونا، دوسرا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت، اور تیسرا 70 صحابہ شہید ہو گئے۔ تمام محدثین اور تمام دنیا کے فاتحین نے جب غزوہ احد پر نظر ڈالی کہ یہ نقصان کیوں ہوئے تو یہ راز سامنے آیا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے خطائے اجتہادی کی وجہ سے یہ نقصان ہوا۔ صحابہ کرام نے جان بوجھ کر حضور کا حکم نہیں توڑا۔ اس اجتہادی لغزش پر طعن اور ملامت کی گنجائش نہیں، بلکہ مجتہدین نے فرمایا اجتہادی خطا پر بھی ایک درجہ ثواب ملتا ہے۔ حضور کا حکم تھا اس درے پر کھڑے رہنا جب تک میں نہ کہوں نیچے نہ اترنا۔ ابتدائی جنگ میں جب دشمن بھاگ گئے تو صحابہ کا خیال تھا کہ جنگ ختم ہو جائے تو نیچے اتر جائیں، کوئی خطرہ نہیں۔ یہ سمجھ کر وہ درے سے نیچے اترے اور دشمن نے حملہ کر دیا۔ اس سے ہمیں اطاعت امیر کا سبق ملتا ہے، جس میں کامیابی اور کامرانی کا راز مضمر ہے۔ اہل اسلام کا پرچم سیدنا حضرت مصعب بن عمیر کے ہاتھ میں تھا۔ ایک بدبخت آپ پر حملہ آور ہوا اور آپ کے دائیں ہاتھ پر اس طرح وار کیا کہ آپ کا دایاں ہاتھ مبارک شہید ہو گیا۔ آپ نے پرچم اسلام کو دوسرے ہاتھ سے پکڑ لیا، پھر اس بدبخت نے دوبارہ ضرب لگائی، آپ کا دوسرا ہاتھ بھی جدا ہو گیا، لیکن آپ نے پرچم اسلام کو اپنے سینے سے تھامے رکھا اور بلند آواز میں آیت مبارکہ پڑھی۔ پھر آپ پر تیر سے وار کیا گیا اور آپ نے بھی شہادت کا اعلیٰ جام نوش فرما لیا۔ جب منافقوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے شہید ہونے کی جھوٹی افواہ پھیلا دی تو ایک انصاری مدینہ پاک سے احد کی طرف نکل پڑے۔ جب راستے میں ان کے والد شہید ہونے کی ان کو خبر ملی تو اس عاشق رسول صحابیہ نے کہا، پہلے میں نے اپنے رسول کا حال جاننا ہے۔ پھر ان صحابیہ کو ان کے شوہر اور بھائی کی شہادت کی خبر ملی تو انہوں نے یہی کہا، مجھے اپنے رسول کریم کی خبر لینی ہے کہ وہ کس حالت میں ہیں۔ جب ان کو بتایا گیا کہ رسول خدا خیر و عافیت سے ہیں تو عرض کرنے لگیں، مجھے حبیب کریم کا دیدار کرنے دو۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب ہوا تو ان کو سکون ہوا اور عرض کیا، اے میرے پیارے رسول، آپ سلامت ہیں تو ہر مصیبت آسان ہے۔ اسی غزوہ احد میں حضرت قتادہ بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھ مبارک میں تیر لگا اور آپ کی آنکھ کا ڈیلا باہر آ گیا۔ حضرت قتادہ اپنی آنکھ ہاتھ میں اٹھائے بارگاہ کونین میں حاضر خدمت ہوئے اور احوال عرض خدمت کیا۔ اللہ کے رسول کریم نے ارشاد فرمایا، اے قتادہ، اگر تم چاہو تو صبر کر لو، جنت تمہارے لیے ہے، اور اگر تم چاہو تو آنکھ لوٹا دوں گا۔ حضرت قتادہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، یقیناً جنت بڑی جزا اور عظیم عطا ہے۔ یا رسول اللہ، ایسا بھی تو ہو سکتا ہے کہ آپ جنت بھی عطا فرما دیں اور آنکھ بھی لوٹا دیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، ٹھیک ہے۔ آپ نے اپنے دست رحمت سے ان کی آنکھ کو پہلی والی جگہ پر رکھ کر لگا دی اور اس آنکھ کی روشنی دوسری آنکھ سے زیادہ ہو گئی۔ پھر آپ نے ان کے لیے جنت کی دعا بھی فرمائی۔
اسی معرکہ احد میں جب حضرت عبداللہ بن حجش کی تلوار ٹوٹ گئی تو آپ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میری تلوار ٹوٹ گئی تو اللہ کے محبوب کریم نے انہیں کھجور کی چھڑی عطا فرمائی۔ جب انہوں نے یہ کھجور کی چھڑی اپنے ہاتھ میں لی تو فوراً ہی تلوار بن گئی۔ اللہ شہدائے احد کے صدقے امت مسلمہ کو اتحاد، اتفاق عطا فرمائے اور ہماری اجتماعی انفرادی مشکلات کو آسان فرمائے اور ان کے درجات کو مزید بلند فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔